बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस नाचीज़ को इस दोस्त को अपने सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप पर भी आपको मैं रिस्पॉन्ड करूँ और यूट्यूब पर भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत की मिक़दार इतनी होती है कि कई दफ़ा मैं तमाम चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, ये जो शाहज़ेब खानज़ादा ने ख़ावर फरीद मानिका का इंटरव्यू किया, इस इंटरव्यू के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का रद्द अमल आ गया है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, अभी मैं कुछ देर में आपके सामने रखूंगा। एक खबर सोशल मीडिया पर और चल रही है कि ये इंटरव्यू किसी और को ऑफर हुआ था। इस हवाले से भी कुछ मालूमात हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ ही शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इस इंटरव्यू के बाद जो हो रही है उसमें एक प्रॉब्लम है, अभी इस पर इसकी भी बात करेंगे, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि इसकी बात की जाए कि क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक खबर है। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए, ये है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में एक केस आया। ये जो केस है, इस केस में काजी फाइज ईसा साहब ने जो समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स हमें एक बार फिर एक ही जानिब दोबारा डॉट्स कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही थी और काजी फाइज ईसा साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसको, उसके मयार को, उनकी तफ्तीश को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। अदालत ने 2 अफराद के कत्ल के मुलजिम की वकील की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया और कहा कि केपी की पुलिस जो तफ्तीश कर रही है वो बहुत नाक़िस है। और अदालत ने कहा कि 2 अफराद का कत्ल हुआ, 3 अफराद ज़ख्मी हुए, पुलिस ने इतने बड़े वाक़यात पर क्या तफ्तीश की है। फिर वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हम रिफॉर्म्स का बहुत सुन रहे थे। केपी की पुलिस का तफ्तीश का मयार इंतहाई बदतरीन है। कहा जाता है कि पुलिस में इस्लाहात हुई हैं। कहाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रिफॉर्म्स हुई, बताएं। पुलिस ने जख्मियों के बयानात ही रिकॉर्ड नहीं किए। बाद में अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का इल्तिवा के बगैर फैसला करने की हिदायत कर दी है। वाज़ेह रहे कि मुलजिम वकील पर मर्दान सदर थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, हर बार आप डॉट्स एक ही जानिब कनेक्ट कर पाते हैं। फैजाबाद धरना केस की समाअत हो रही है, ताहिरुल कादरी इमरान खान का धरना डिस्कस हो रहा है। फैजाबाद धरना केस की समाअत हो रही है, 9 मई डिस्कस हो रहा है। 90 दिन में इंतखाबात का मामला डिस्कस हो रहा है। आरिफ अलवी वहां पर आ जाते हैं उसमें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में। अब खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल का एक वाक़या आया है। चीफ जस्टिस साहब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तफ्तीश के मयार की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है? प्रॉब्लम यह कि 6 महीने से खवातीन, बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, खवातीन जेलों में हैं, पुलिस चालान पेश नहीं कर पा रही। और इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उस पर कोई एतराज़ हमें नज़र नहीं आता। 25 मई हुआ था, उसके बाद वाक़यात हुए, मुसलसल हो रहे हैं। अब भी पुलिस लोगों के घरों में दाखिल हो रही है। अब भी पुलिस जो है वो उनके कारोबार तबाह कर रही है, उनके घर गिरा रही है, बंदे उठा रही है। ये सिलसिला मुसलसल जारी है। लाहौर में 3 थानों को, उनके इंचार्जेस को एक टास्क दे दिया गया, चहीतों को एक टास्क दे दिया गया। ये सब हो रहा है, लेकिन वहाँ लाकानूनियत पर भी बात नहीं हो रही। मगर खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ हैं रिफॉर्म्स, ये बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। 15 बरस से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है और अब भी इम्कान इसी बात का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सिंध में हुकूमत होगी। यहाँ पर जो रानीपुर का वाक़या था, दीगर वाक़यात हैं, सहाफ़ियों का कत्ल है, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें चीफ जस्टिस साहब यहाँ की पुलिस के मयार पर बात करते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, चीफ जस्टिस साहब हमें वहाँ बात करते हुए नज़र आते हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, इसलिए मैंने कहा मैं आपके सामने ये ज़रूर रखूँ। तमाम लोग इस पर परेशान हैं कि चीफ जस्टिस साहब अब भी अपनी अदालत से जो रिमार्क्स दे रहे हैं उनमें एक जमात जो है वो निशाना बन रही है। अब आ जाइए, इमरान खान के रद्दमल पर बाद में बात करते हैं। पहले शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने जो इंटरव्यू किया वो काबिल मुज़म्मत है।
صحافت کی دنیا کے بڑے بڑے نام اس پر شاہزیب خانزادہ کے کردار کو بطور صحافی اس انٹرویو میں کردار کو تنقید کا نشانہ بنا رہی، اس انٹرویو کے ہونے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی، جیو نیوز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں شاہزیب خانزادہ ہمارا دوست ہے، جو اس کو خود پسند کرتے ہیں، ماروی سرمد صاحبہ ہوئی، مبشر زادی صاحب ہوئے، وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں شاہزیب خانزادہ پر، ایسے انٹرویو پر، ایسے شخص کے انٹرویو پر جو گرفتار تھا اس کے بعد بول رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے۔ دس مچ ٹو اینی ایکسٹینٹ از اوکے، مگر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر جو غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ شاہزیب خانزادہ کی اہلیہ اور شاہزیب خانزادہ کی تصاویر، شاہزیب خانزادہ کی اہلیہ اور ان کی ویڈیوز یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ اور اس میں بھی وائرل ہونے والی کیا چیز ہے، مطلب اس میں جس چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ شاہزیب اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ کہیں چھٹیوں پر گئے ہیں، کسی پول میں ہیں، اور ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے ٹی شرٹ پنک کلر کی پہنی ہوئی ہے، شاہزیب آگے، وہ تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ سراسر گھٹیا پن ہے۔ اگر شاہزیب خانزادہ نے بطور صحافی ایک کردار ادا کیا جو قابل مذمت ہے، تو یہ تصویریں شیئر کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک غلط چیز کا جواب ایک غلط چیز سے کیسے دے سکتے؟ جب شاہزیب خانزادہ کی آپ ایک نجی محفل کی ویڈیو کہ جس میں وہ ان کی اہلیہ محو رقص ہیں، انجوائے کر رہے ہیں کسی چیز کو، آپ وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، تو جس چیز کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا انٹرویو کیسے کر سکتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی عمل انجام دے رہے ہیں۔ میں اسی لیے نہ وہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، نہ وہ ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتے، اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ شاہزیب خانزادہ نے انٹرویو کا ایک آدھ حصہ اچھا بھی کنڈکٹ کیا۔ یہ انٹرویو کرنا بری بات، کرنا سراسر غلط، اس سے کوئی اختلاف نہیں، اور شاہزیب خانزادہ نے غلط کیا، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کا جواب اسی طرح کی تصویروں سے، ویڈیوز سے دے رہے ہیں، تو آپ سراسر غلط کر رہے ہیں۔ یہ گھٹیا فعل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کی اہلیہ کو بخش دیجئے، ان پر بات کیجئے، ان کی صحافت پر بات کیجئے، انٹرویو پر بات کیجئے، انٹرویو کے کنٹینٹ پر بات کیجئے، انٹرویو کر لینے کے فیصلے پر بات کیجئے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ یہ انٹرویو پہلے عمر چیمہ کو آفر ہوا تھا۔ عمر چیمہ جنہوں نے اس سلسلے میں سٹوری بھی کی تھی، میں نے عمر چیمہ صاحب کو سوال بھیجا اور پھر ان کا رد عمل آیا وائس نوٹ کی شکل میں۔ عمر چیمہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ پہلے آپ کو آفر ہوا تھا، یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، انہوں نے جو باتیں مجھ سے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پر کیسے چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے، بٹ ہاں اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے یہ آفر تو ایسا، یعنی انٹرویو کروانے والے اگر آفر کر رہے ہو تو مجھے ایسا کسی شخصیت نے تو آفر نہیں کیا تھا۔ ہاں ایک صحافی جو ہمارے ہی گروپ کے، یعنی جنگ گروپ، دا نیوز وغیرہ کے، جیو وغیرہ کے، انہوں نے کہا کہ ایسا انٹرویو ہو رہا ہے، اور کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ اگر آپ کو ملے گا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کر رہا، آپ ہی کرنے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے ملے، یعنی میں اس انٹرویو کے کرنے کو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو میں غلط نہیں سمجھتا، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہی کر لیں۔ اور یہ جو انٹرویو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے آفر ایسا ہوا ہے، یعنی اس بندے نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو کروا دوں، یعنی اس صحافی نے یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو کروا دوں، تو عمر چیمہ نے کہا نہیں آپ کر لیں۔ اس طرح کی بات ہوئی اور یہ بات انہوں نے مجھے بتائی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، عمر چیمہ جنہوں نے یہ سٹوری دی تھی ان سے میری بات ہوئی اس معاملے پر۔ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انٹرویو پہلے ان کو آفر ہوا تھا، تو میں نے ان کو سوال بھیجا اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوا تھا کہ انٹرویو آپ کو آفر ہوا ہو اور آپ نے ریفیوز کر دیا ہو؟ عمر چیمہ نے جواب دیا وائس نوٹ کی شکل میں، اور جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ایز سچ کہ کسی بندے نے، کسی انٹرویو کروانے والے نے آفر کیا ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب جو ہمارے ہی گروپ کے ہیں، اور یعنی کہ جنگ گروپ کے، دا نیوز کے، جیو کے، ان سے میں نے سنا کس طرح کا ایک انٹرویو ہو رہا ہے، اور جب یہ مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا رابطہ کروا دوں، آپ کر لیجیے، یعنی کسی اور نے کہ جو کروا سکتا ہو نہیں کہا تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ایسا انٹرویو کرنے کو غلط نہیں سمجھتا، کیا جا سکتا ہے، صحافتی اصولوں کے مطابق کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، یہ میری رائے ہے، لیکن مجھے ایز سچ ڈائریکٹ آفر نہیں ہوا تھا۔ تو ایک یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔
شاہ خانزادہ کی اہلیہ کو بخش دینا چاہیے، جو یہ کر رہا ہے وہ سراسر غلط کر رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا رد عمل۔ عمران خان صاحب کے وکلا علی ظفر صاحب نے، شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد بات کی۔ تو علی ظفر صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ 1 دسمبر کو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی پولیٹیکل گیدرنگ کر رہی ہے، اور اب یہ کیا جائے گا، عدالت سے اس سلسلے میں رابطہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اپنا حق مانگ رہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے اس انٹرویو کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب سے انٹرویو پر بات ہوئی، عمران خان صاحب نے کہا کہ خاور فرید مانیکا کا بیان جھوٹا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک، کیونکہ وہاں سگنلز وغیرہ کے ایشو ہیں، تب تک یہ بیان اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آ چکا ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز دیکھیے، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے ان کی زندگی سے نکلنے کے بعد ایک کتاب لکھی۔ کتاب سراسر گند تھی اور گھٹیا ترین گند تھا۔ عمران خان نے بات نہیں کی اس پہ، اس لیے کہ عمران خان اس پہ بات کرتے تو ایک تو اسٹریٹجی ہے نا، آپ اس کو اور موقع دیتے کہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن مزید بنے، تو نہیں کی، ایک اچھی اسٹریٹجی۔ دوسرا، جب آپ کسی شخص کو جواب دیتے ہیں تو آپ اس کو جواب دے کر اپنے اسٹیچر کے برابر لاتے، یعنی آپ عمران خان خود کو ریحام خان کے لیول پر لاتے۔ عمران خان کا اسٹیچر، عمران خان کی پاپولیرٹی، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ریحام خان کی پاپولیرٹی، تو عمران خان کو ریحام خان کے لیول پر آنا پڑتا۔ عمران خان نے یہ کام نہیں کیا، کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کھڑ صاحب، غلام مصطفیٰ کھڑ صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ کسی نے ان سے پوچھا مائی فیوڈل لارڈ کے بارے میں کہ یہ آپ کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں۔ کھڑ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں آپ ایک جواب کے ساتھ، آپ کا اپنا پاسٹ ہے، آپ کی اپنی زندگی جڑی ہوئی ہے، جتنی بات کریں گے اتنا گند اچھلے گا، تو بہترین طریقہ تھا کہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے خاور فرید مانیکا کے بیان کو البتہ جھوٹ قرار دے دیا ہے اور کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یاسمین راشد صاحبہ کا اور اعجاز چودھری صاحب کا معاملہ۔ یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے 9 مئی کے مقدمات میں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل صاحبہ، انہوں نے سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سابق وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، روبینہ جمیل صاحبہ، ان پر فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ ان تینوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کارروائی یہ ہے کہ یہاں سے کہا جائے گا جناب ان الزامات کے تحت اب آپ پر مقدمہ چلے گا، اور جو آپ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ چالان پیش کر چکے، اب یہ ثبوت لے کر آئیں گے، یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو آپ ملزم سے مجرم بن جائیں گے، نہیں ثابت ہوگا تو آپ کی بریت کا فیصلہ ہوگا۔ تھانہ سرور روڈ میں ان لوگوں کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ اب یاسمین راشد صاحبہ کی اس روز 9 مئی کی جو ویڈیو ہے ہمارے سامنے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، اس میں تو وہ اندر لوگوں کو جانے سے روک بھی رہی ہیں، کہہ رہی ہیں تم دونوں باہر آ جاؤ، شرارت مت کرو، میں تمہیں منع کر رہی ہوں۔ تو یاسمین راشد صاحبہ کی یہ ویڈیو، یہ کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ اندر گھس گئے، انہوں نے تباہی مچائی وغیرہ۔ لیکن یہ جو ہے یہ اس کور کمانڈر ہاؤس سے یہ کارنر پر ہے، ایسے سڑک جا رہی ہے، ادھر سڑک جا رہی ہے جو مال روڈ آگے تک جا رہی ہے، اس طرف ایئرپورٹ تک جا رہی ہے۔ تو ایئرپورٹ کو جانے والی سڑک پر، سامنے مال آف لاہور، اس سڑک پر مقدمہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں جلیں، ان گاڑیوں کو جلانے میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ تو اس کی نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی بیان ہے کہ میں نے یہ دیکھا اور یہ ہوا میرے سامنے، ان کے کہنے پر اس نے یہ کیا یا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ تو کوئی بھی ثبوت اس کا نہیں ہے، لیکن مقدمہ چلے گا اور مقدمہ چلتے کچھ وقت لگے گا، اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ اس میں بری ہو جائیں گی، اعجاز چودھری صاحب اس میں بری ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی ثبوت ہم نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ مگر یہ مقدمہ جس طرح سے چل رہا ہے اور اب چلے گا تو اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنا انتخابی جو مارکہ ہے وہ جیل میں رہ کر لڑیں گے۔ یہ پہلے بھی جج صاحب نے بتا دیا تھا کہ انتخابات جیل سے بھی لڑے جا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوگی۔ مسلم لیگ نون ایک لاڈلا پلس پرو میکس والا کردار اس وقت، سپر لاڈلا، وہ حاصل کیے ہوئے ہے، تو وہ ان کا چل رہا ہے۔ ایسے انتخابات میں ان کی شفافیت، ان میں لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ، یہ تو بہت پیچھے کے معاملات ہیں۔ مسلم لیگ نون تو بہت آگے جا کے کھیل رہی ہے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.